बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, अस्सलामु अलैकुम। मैं प्रोफेसर मुशर्रफ महमूद CMM लेक्चर से आपसे मुखातिब हूँ। उम्मीद है आप खुश व खुर्रम होंगे, इम्तिहान की तैयारी हो रही होगी। अल्लाह आपको ज़िंदगी के हर मैदान में कामयाब करे, आमीन। अज़ीज़ तलबा, हम साले दवम मुतालिया पाकिस्तान का मुतालिया कर रहे हैं। इस सिलसिले में हमने जो चैप्टर शुरू किया हुआ है, बाब नंबर 4, पाकिस्तान को इस्लामी जमहूरिया बनाने के इक़दामात, सफ़ा नंबर 58 से हमने शुरू करना है, पेज 58 पर, और वो मौजू है पाकिस्तान में निफाज इस्लाम के लिए इक़दामात। अज़ीज़ तलबा, इस चैप्टर के पहले 4 लेक्चर हो चुके हैं, आज 5वां लेक्चर है। पहले 4 लेक्चर्स में हमने तफसील से देखा कि पाकिस्तान में आइन साजी की इब्तदा तो 1949 की करारदाद मकासद से होती है, जिसमें पाकिस्तान को इस्लामी मुल्क बनाने का तहिया किया गया था और इसके सिलसिले में बहुत से इक़दामात तजवीज़ किए गए थे। फिर इसी के मुताबिक 1956, 1962, 1973 के आइन में इस्लामी दिफात शामिल की गई, बल्कि करारदाद मकासद को आइन का हिस्सा बनाया गया। मगर इन आइनी इक़दामात के अलावा भी सरकारी तौर पर हुकूमती सतह पर बहुत से ऐसे इक़दामात किए गए जिसके मुताबिक पाकिस्तान को इस्लाम के असूलों के मुताबिक ढाला जा सके। इसी सिलसिले में आज हमने देखना है कि आइन में तो इक़दामात थे, आइन के अलावा पाकिस्तान में क्या क्या इक़दामात किए गए। आज का लेक्चर मोहम्मद ज़ियाउल हक की फ़ौजी हुकूमत के जारी करदा आर्डिनेंसेस के हवाले से है। आप जानते हैं मशरक़ी पाकिस्तान अलग होने के बाद यहाँ मगरबी पाकिस्तान में ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो वज़ीर-ए-आज़म की हैसियत से आई, मगर उनके ख़िलाफ़ इलेक्शन के बाद एक तहरीक शुरू हुई थी, तहरीक मुस्तफ़ा के नाम से, इस्लाम के नाम पे तहरीक शुरू हुई। भुट्टो की हुकूमत का तख्ता पलट दिया गया। मोहम्मद ज़ियाउल हक ने मुल्क में मार्शल लॉ नाफिज कर दिया और फ़ौजी हुकूमत कायम कर दी। अब क्योंकि तहरीक निज़ाम मुस्तफ़ा चल रही थी, लिहाजा उस तनाजुर में मोहम्मद ज़ियाउल हक ने ऐलान किया कि पाकिस्तान में इस्लाम के लिए अमली इक़दामात किए जाएंगे, पाकिस्तान को सही मायनों में इस्लामी मुल्क बनाया जाएगा। इस सिलसिले में मोहम्मद ज़ियाउल हक ने मुख्तलिफ ऑर्डिनेंसेस जारी किए। ऑर्डिनेंस से मतलब ये होता है कि वो जो फरमान जारी किया गया चीफ मार्शल एडमिनिस्ट्रेटर की तरफ से, आप जानते हैं ऑर्डिनेंस सिर्फ 90 दिन तक मौसर रह सकता है, मगर 1985 में जब असम्बली मुंतखब हुई तो मोहम्मद ज़ियाउल हक के जारी करदा तमाम ऑर्डिनेंसेस को कानूनी तहफ़्फ़ुज़ दे दिया गया। तो हमारा आज का लेक्चर ये है कि सदर पाकिस्तान, जो बाद में सदर भी बने, लेकिन उस वक्त चीफ मार्शल एडमिनिस्ट्रेटर मोहम्मद ज़ियाउल हक ने कुछ इक़दामात किए थे पाकिस्तान को इस्लाम के मुताबिक ढालने के लिए। ये अलग बात है कि उन पर एतराज़ किया जाता है कि वो इक़दामात इस्लाम के लिए नहीं बल्कि इस्लामाबाद के लिए किए गए थे, अपनी हुकूमत को मजबूत करने के लिए किए गए थे। ये बात ना भी हो तब भी ये बात तो हकीकत है कि उन पर सही मायनों में अमल नहीं हुआ, वो सिर्फ कागजी कार्रवाई की हद तक रह गए, बहुत कम उसका अमली इतलाक हमें नज़र आता है। बहरहाल हमारा आज का मौजू है मोहम्मद ज़ियाउल हक की फ़ौजी हुकूमत के जारी करदा ऑर्डिनेंसेस। जिस तरह भी आपको बताया, करारदाद मकासद के मुताबिक पाकिस्तान के तमाम दसातीर में इस्लामी दिफात शामिल की गई थी। 1956 के दस्तूर में भी, 1962 में भी, 1973 में भी, लेकिन 5 जुलाई 1977 को चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ मोहम्मद ज़ियाउल हक ने मुल्क में मार्शल लॉ नाफिज कर दिया, खुद चीफ मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर बन गए और इस तरह मुल्क में जमहूरियत का तख्ता एक बार फिर पलट दिया गया और फ़ौजी हुकूमत आ गई। मोहम्मद ज़ियाउल हक ने निफाज इस्लाम के लिए दर्ज झैल इक़दामात का ऐलान किया। उनको हम तफसील से देख लेते हैं। सबसे पहले ज़कात व उशर का निज़ाम। अब जानते हैं इस्लाम में ज़कात बुनियादी फ़राइज़ में शामिल है। ज़कात के बाद माल नहीं पाक होता। ज़कात अदा किए बगैर 2.5% यानी 40वां हिस्सा कुल आमदनी पे होता है। उशर होता है ज़री ज़मीनों पर ज़री पैदावार का 10वां हिस्सा यानी 10% उशर होता है, जो एक मुसलमान के लिए ज़रूरी है देना। इस्लामी हुकूमत में यह हुकूमत का काम है कि वो ज़कात उशर की रकम इकट्ठी करे
اور پھر ان لوگوں میں تقسیم کرے جو اس کے حقدار ہیں۔ یہ کام حکومتی سطح پر ہونا چاہیے اسلام کے اصولوں کے مطابق۔ لہٰذا محمد ضیاء الحق نے 20 جون 1980 کو ایک آرڈیننس نافذ کیا۔ ابھی آپ کو بتائیں آرڈیننس یہ ہوتا ہے وہ جو فرمان جو فوری طور پر جاری کیا جاتا ہے، یہ عام طور پر 90 دن کے لیے مؤثر ہوتا ہے، مگر ضیاء الحق کے جاری کردہ تمام آرڈیننسز کو 1985 کی میں جو اسمبلی بنی توثیق کر دی اور ان کو قانون کا درجہ دے دیا گیا، یعنی یہ ہمیشہ کے لیے قانون بن گیا۔ تو 20 جون 1980 کو ایک آرڈیننس کے زیر نظام نافذ کیا گیا۔ اس آرڈیننس میں کیا تھا کہ بینک جو زکوٰۃ و کی رقم جمع کریں گے وہ بینکوں میں جمع ہوگی، لوگوں کے اکاؤنٹ سے لازمی طور پہ زکوٰۃ کاٹ لی جائے گی، اور اس کے بعد زکوٰۃ کونسلیں قائم کی جائیں گی پورے ملک میں، شہر کی سطح پر، تحصیل کی سطح پر، ضلعی سطح پر اور پھر ڈویژنل سطح پر۔ ان زکوٰۃ کونسلوں کے ذریعے زکوٰۃ و عشر کی رقم جو حقدار ہیں، جو مستحق ہیں، ان میں تقسیم کی جائے گی، یعنی زکوٰۃ عشر کے نظام کو ریگولیٹ کیا گیا، سرکاری طور پر اس کے لیے باقاعدہ ادارہ بنا دیا گیا ایک آرڈیننس کے ذریعے۔ دوسرا اقدام جو محمد ضیاء الحق کی فوجی حکومت نے کیا، شرعی حدود کا نفاذ۔ عزیز طلباء، شرعی حدود سے مطلب اسلامی سزائیں، یعنی جرائم کے بارے میں ملکی قانون کچھ اور ہوتا ہے، اور اکثر یہی ہے کہ قرآن کے فیصلے کچھ اور طرح سے ہیں۔ مثلا آپ کو وضاحت کر دوں، ہمارے ملک میں چور کی زیادہ سے زیادہ سزا ہے 7 سال، اس کو 7 سال سزا دی جا سکتی ہے، مگر قرآن کا فیصلہ ہے کہ چور کے ہاتھ کاٹ دیے جائیں، یعنی جرائم کی وہ سزا جو قرآن پاک میں مقرر ہیں ان کو کہا جاتا ہے شرعی حدود۔ تو محمد ضیاء الحق نے ایک اور کام کیا کہ شرعی حدود کا نفاذ کیا، یعنی قانون بنا دیا آرڈیننسز کے ذریعے کہ مختلف جرائم کے بارے میں کہ ان جرائم میں وہ سزائیں دی جائیں گی جو قرآن و سنت کے مطابق ہوں گی، شرعی حدود کے مطابق ہوں گی۔ 10 فروری 1969 کو ایک آرڈیننس کے ذریعے ملک بھر میں اب وہ کون سے جرائم تھے؟ چوری، شراب نوشی اور زنا کے جرائم پر شرعی سزائیں دینے کے احکامات نافذ کیے گئے، یعنی ان جرائم میں، چوری میں، شراب نوشی میں اور زنا میں قرآن و سنت کے مطابق سزائیں دی جائیں گی۔ اس آرڈیننس کے بعد بڑے دبنگ دعوے کیے گئے کہ ملک میں صحیح معنوں میں اسلامی قانون نافذ کر دیا گیا ہے، اب قرآن و سنت کے مطابق سزائیں ہوں گی۔ لیکن عزیز طلباء ایک بات ذہن میں رکھیں کہ یہ آرڈیننس جاری کیے گئے 1979 میں، 1969 میں، آج تک 1969 سے آج تک، یہ 2018 چل رہا ہے، کسی ایک مجرم کو بھی ان آرڈیننسز کے مطابق سزائیں نہیں ہوئیں، نہیں دی جا سکیں۔ قانون اگرچہ موجود ہے مگر شریعت کے اپنے تقاضے ہیں، اگر وہ تقاضے پورے نہ ہوں تو پھر شرعی حدود کی بجائے ملکی قوانین کے مطابق فیصلہ ہوگا۔ مطلب تحریری طور پر تو یہ ہے کہ اسلامی سزائیں نافذ ہیں، مگر عملی طور پر ایسا نہیں ہو سکا۔ اس کے وجوہات بعد میں دیکھتے ہیں کہ ان پہ عملاً کیوں نہیں عمل ہو سکا۔ بات ہوئی جو آپ کو پہلے کی کہ اسلام کے نام پر یہ اقدامات کیے گئے، لیکن اس کی حقیقی روح سامنے نہیں آئی جو آنی چاہیے تھی۔ اس کے بعد دیکھیے سود کا خاتمہ۔ آپ جانتے ہیں اسلام میں سود حرام ہے، اللہ تعالیٰ سود کو اللہ سے جنگ قرار دیتا ہے، لہٰذا 1 جنوری 1981 سے سود کے خاتمے کے لیے بینکوں میں نفع اور نقصان کی بنیاد پر، اس کو اب سیونگ اکاؤنٹ کہتے ہیں، پروفٹ اینڈ لاس بیسس کی بنیاد پر کھاتے کھولے گئے اور دعویٰ کیا گیا کہ اب سود کا نظام ختم ہو گیا ہے، اب نفع اور نقصان میں شراکت کی بنیاد پر ہوگے۔ مالیاتی ادارے یعنی فائنینشیل ادارے بھی شراکت پر قرض دینے لگے۔ اب پہلے بات کو سمجھے، سود اور نفع نقصان میں فرق کیا ہے۔ سود کس کو کہتے ہیں کہ جب رقم مقرر کر دی جائے کہ میں آپ سے 1000 قرض لیتا ہوں اور سال بعد 1000 کی بجائے 1300 یا 1500 واپس کروں گا، یہ سود ہو گیا۔ نفع نقصان میں شراکت کیا ہوتا ہے کہ بینک کو ہم 1000 دیں، بینک اس پر کاروبار کرے، اس کو کاروبار میں استعمال کرے، اور کاروبار میں اگر منافع ہوتا ہے تو بھی مجھے شامل کرے، اور اگر نقصان ہوتا ہے تو بھی مجھے شامل کرے۔ یعنی یہ دعویٰ کیا گیا کہ سود سے پاک
بینکاری سسٹم ہے، لیکن اس طلبہ یہ بھی صرف لفظوں کا ہی کھیل ہے، عملی طور پر اب بھی سود ہی ہے۔ ہم سب جانتے ہیں ہمارے ملک میں تمام کاروبار سود کی بنیاد پہ چل رہے ہیں، بینک سود کی بنیاد پہ چل رہے ہیں، اور المیہ دیکھیں، وہ ملک جو اسلام کے نام پہ حاصل کیا گیا تھا، وفاقی شرعی عدالت نے سود کو حرام قرار دیتے ہوئے ختم کرنے کا فیصلہ کیا، لیکن سپریم کورٹ نے سود کو بحال کر دیا مختلف وجوہات کی بنیاد پر، اور کہا کہ ایسا سسٹم بنایا جائے جو سود سے پاک ہو، لیکن فی الحال ملک میں سودی نظام ہی موجود ہے۔ یہ بات صرف آرڈیننس کی حد تک ہے۔ شرعی عدالتوں کا قیام، ابھی آپ کو بتایا کہ قرآن و سنت کے مطابق جو قاضی فیصلہ کرتا ہے اس کو شرعی عدالت کہیں گے، اور جو ملکی قانون کے مطابق فیصلہ کرتا ہے اس کو جج کہیں گے۔ تو ملک میں شرعی عدالتیں بنائی گئیں 10 فروری 1969 کو آرڈیننس کے ذریعے۔ تمام ہائی کورٹس، آپ جانتے ہیں 4 صوبے ہیں، 4 ہائی کورٹس میں شریعت بینچ بنائے گئے، اور سپریم کورٹ میں وفاقی شرعی عدالت کا قیام عمل میں لایا گیا، یعنی صوبائی سطح پر بھی اور مرکزی سطح پر بھی شریعت بینچ اور فیڈرل شریعت کورٹ، جس کو اردو میں وفاقی شرعی عدالت کہیں گے، قائم کی گئی۔ اس عدالت کا یہ اختیار ہے کہ یہ قوانین کی اسلام کے مطابق تشریح کرے۔ اگر ملک میں کوئی قانون پہلے سے اسلام کے اگینسٹ ہے، کنٹراڈکٹری ہے، جس کو متصادم کہیں گے، تو ان عدالتوں کو اختیار ہے کہ ایسے قوانین کو منسوخ کر دیں جو قرآن و سنت کے خلاف۔ تو دیکھیں، بات تو بڑی خوبصورت لگتی ہے کہ ہمارے یہاں عدالتیں موجود ہیں جو خلاف اسلام قوانین کو منسوخ کر دے سکتی ہیں، لیکن آپ سے بھی عرض کی، سود موجود ہے اور پوری طاقت کے ساتھ موجود ہے، جو کہ خالصتاً غیر اسلامی ہے۔ آگے چلیے جی، اسلامیات کی لازمی تعلیم۔ پاکستان ایک نظریاتی مملکت ہے، یہ اس وقت تک ہی قائم رہ سکتا ہے جب تک نظریہ قائم رہے، لہٰذا تعلیمی نظام کو اسلامی سانچے میں ڈھالنے کے لیے انٹرمیڈیٹ یعنی 12ویں کلاس تک اسلامیات کو لازمی مضمون کا درجہ دے دیا گیا، اسلامیات کو بھی اور مطالعہ پاکستان کو بھی، تاکہ طلبہ میں اسلام کے بارے میں صحیح شعور بیدار ہو۔ اس کو ایک کمپلسری مضمون کا درجہ دے دیا گیا، اس سے پہلے یہ بات نہیں تھی۔ آگے دیکھیے جی، احترام رمضان آرڈیننس۔ رمضان شریف میں ممانعت ہوتی ہے، آپ کھلم کھلا اوپنلی کچھ کھا پی نہیں سکتے، یہ رمضان کے احترام کے خلاف ہے، لہٰذا ماہ رمضان کے احترام کو برقرار رکھنے کے لیے رمضان آرڈیننس جاری کیا گیا، اور اگر کوئی اس کی خلاف ورزی کرتا ہے تو اس پر جرمانہ بھی عائد کیا جا سکتا ہے، جو آپ کی کتاب میں اس کی مقدار 500 روپے دی ہوئی ہے۔ اہتمام نماز، ایک آرڈیننس کے ذریعے تمام سرکاری اور تعلیمی اداروں میں باجماعت نماز قائم کرنے کے لیے نماز کمیٹیاں بنا دی گئیں، صلاۃ کمیٹی قائم کی گئیں، جہاں باقاعدہ ترغیب دی جاتی تھی اور حاضری لی جاتی تھی، یعنی سرکاری اداروں میں اور تعلیمی اداروں میں باجماعت نماز کا اہتمام کیا گیا، یہ ایک اقدام کیا گیا۔ آگے دیکھیے جی، عربی کی لازمی تعلیم۔ قرآن پاک عربی زبان میں ہے، اگر ہمیں عربی نہیں آتی تو ہم قرآن کو نہیں سمجھ سکتے، لہٰذا قرآن پاک کی تفہیم کے لیے، یعنی قرآن پاک کو بہتر انداز سے سمجھنے کے لیے، انڈرسٹینڈنگ کے لیے، ششم سے ہشتم تک یعنی 6th کلاس سے 8th کلاس تک عربی کی تعلیم کو لازمی قرار دیا گیا، تاکہ طلبہ میں بنیادی قرآن کا شعور بیدار ہو۔ اس کے بعد ہے جی، بین الاقوامی اسلامی یونیورسٹی کا قیام۔ 2 جون 1981 کو اسلامی قانون، اسلامی فقہ کہہ لیں کہ مختلف پہلوؤں پر تحقیق کرنے کے لیے بین الاقوامی اسلامی یونیورسٹی کا قیام عمل میں لایا گیا۔ اس یونیورسٹی میں تحقیق، ریسرچ ہوتی ہے اسلامی موضوعات پر، تاکہ اسلام کے عملی اور افادی پہلو کو واضح کیا جا سکے، اسلام کے فروغ کے لیے ادارہ بنایا گیا۔ 10واں پوائنٹ جی، دینی مدارس کی سرپرستی۔ محمد ضیاء الحق کی فوجی حکومت نے دینی مدارس کی سرکاری طور پر سرپرستی کی، دینی مدارس کو
باقاعدہ مالی گرانٹس دی گئیں اور بڑی مقدار میں دی گئیں، اور سب سے اہم بات کہ دینی مدارس کی اسناد کو سرکاری طور پر تسلیم کیا گیا، یعنی اس کو ایسا ہی سمجھا گیا کہ گویا حکومت نے، بورڈز نے امتحان لی ہیں، ان کو عام بورڈ یونیورسٹی کے برابر درجہ دیا گیا۔ تو عزیز طلباء، یہ وہ 10 اقدامات تھے جو محمد ضیاء الحق کی فوجی حکومت نے کیے۔ کس لیے کہ آپ کو پس منظر بتایا، تحریک نظام مصطفیٰ چل رہی تھی، جس کے نتیجے میں ذوالفقار علی بھٹو کی حکومت کا تختہ پلٹا گیا، فوجی حکومت آئی، تو محمد ضیاء الحق نے وعدہ کیا کہ پاکستان میں اسلامی اقدامات کیے جائیں گے، تو یہ 10 اقدامات خاص طور پر کیے گئے۔ لیکن عزیز طلباء، میں نے بھی آپ سے عرض کی کہ یہ کتابی حد تک اقدامات تھے، مگر عملی طور پر ان کی وہ تعبیر سامنے نہیں آئی، یا وہ اثرات سامنے نہیں آئے جو آنے چاہیے تھے۔ اس کی مختلف وجوہات ہیں، میں نے آپ کے سامنے لکھا کہ اسلامی قوانین کے نفاذ میں مشکلات، کیا مشکلات آڑے آئیں کہ ان قوانین پر عملی طور پر عمل نہ ہو سکا۔ آئین پاکستان ملک میں اسلامی نظام کے نفاذ کا تقاضا کرتا ہے، مگر باوجود مختلف وجوہات کی بنیاد پر عملی طور پہ ایسا نہیں ہو سکا۔ مختلف وجوہات تھیں۔ کیا وجہ کہ 1956، 1962، 1973 کے آئین میں اسلامی دفعات شامل کرنے کے باوجود محمد ضیاء الحق کے بہت سے اقدامات جو نفاذ اسلام کے لیے کیے گئے، اس کے باوجود صحیح معنوں میں عملی روح کے ساتھ اسلام نافذ نہیں ہو سکا۔ کچھ رکاوٹیں درپیش تھیں۔ وہ کیا تھیں؟ سب سے پہلے دیکھیے، انگریزی تہذیب و ثقافت سے متاثر حکمران طبقہ۔ ہماری بدقسمتی رہی، ہمارا جو حکمران طبقہ رہا، طاقتور طبقہ رہا، وہ انگریزی تہذیب و ثقافت سے بہت متاثر تھا، یعنی ان کے ذہن اسلامی نہیں تھے، مغربی تھے۔ حضرت قائد اعظم کے بعد جتنے حکمران آئے وہ مغربی ذہنیت سے متاثرہ تھے، تو وہ حکمران جو خود مغربی ذہن سے متاثر ہوں، ان سے یہ توقع نہیں کی جا سکتی کہ وہ صحیح معنوں میں اسلامی نفاذ کے لیے اقدامات کریں گے۔ یہ نااہل حکمران ہمارا المیہ رہے ہیں، جس کی وجہ سے ملک ترقی نہیں کر سکا۔ سیکولر خیالات کا حامل طاقتور طبقہ، سیکولر غیر مذہبی، یعنی جو مذہب کو سرے سے ہی نہیں مانتے یا مذہب کو بہت زیادہ اہمیت نہیں دیتے۔ سیکولر اس کو کہتے ہیں جو کہتے ہیں عملی زندگی کا مذہب سے کوئی واسطہ نہیں ہے۔ حکمرانوں کے علاوہ بھی ہمارے ملک کا جو مؤثر افیکٹو طبقہ تھا، بڑے بڑے ذمہ دار کہہ لیں، بیوروکریٹ کہہ لیں، جاگیردار کہہ لیں، صنعت کہہ لیں، یہ سارے کے سارے غیر مذہبی اعتقادات کے حامل تھے، سیکولر طبقہ تھا۔ ان کا بھی ایک اثر تھا جس وجہ سے ملک میں صحیح معنوں میں اسلام نافذ نہیں ہو سکا۔ ہمارے ملک میں ایک اور المیہ بھی رہا، اسلامی قوانین کی فرقہ وارانہ تشریح۔ اسلام فرقوں میں یہ اہل سنت ہیں، یہ اہل تشیع ہیں، یہ دیوبندی ہیں، اور یہ مختلف مسالک کے والے سے اگر بات کریں تو یہ تضادات ہمارے ہاں ہیں، اور ہر فرقہ اسلامی قوانین کی توجیہ اپنی مرضی کے مطابق کرتا ہے، یعنی ایک اسلام پر راضی نہیں ہو سکے مختلف طبقات۔ تو یہ بھی ایک اہم وجہ تھی کہ اگر اسلام نافذ کیا جائے تو کون سا اسلام نافذ کیا جائے، اہل سنت کا، اہل حدیث کا، اہل تشیع کا، بریلوی کا، مختلف مسالک ہیں۔ تو یہ ایک رکاوٹ بہرحال رہی۔ اسلامی قوانین کے نفاذ میں دانستہ ابہام، وہ طبقے جو اسلام کے خلاف تھے یا جن کی ڈوریاں بیرونی آقاؤں سے بندھی ہوئی تھیں، آپ جانتے ہیں بین الاقوامی سازشیں تو ہمیشہ رہی ہیں اسلام کے خلاف، تو وہ جو ان سازشوں کا حصہ تھے وہ جان بوجھ کر ابہام پیدا کرتے رہے، مشکلات پیدا کرتے رہے، یہ تاثر دیتے رہے کہ اسلام کے کسی ایک نظام پر عمل کرنا بہت مشکل ہے، فرقہ واریت کو ہوا دی گئی۔ تو ایک وجہ یہ بھی تھی کہ اسلام کا صحیح نفاذ نہیں ہو سکا۔ عوام کی ناخواندگی، یعنی تعلیم یافتہ نہ ہونا، اور مذہب سے عدم واقفیت۔ عزیز طلبہ، مذہبی جماعتیں کب سر اٹھاتی ہیں؟ شدت پسند، میں مذہبی جماعتوں کی بات نہیں کر رہا، وہ جو شدت پسند مذہبی جماعتیں ہیں ان کو عوام میں کب تقویت ملتی ہے؟ جب عوام مذہب سے
دور ہوتے ہیں۔ بدقسمتی سے ہمارے ملک میں بم دھماکے اور دہشت گردی بھی اسلام کے نام پہ کی جاتی ہے، اور بعض میں اسلامی تنظیموں کی بات نہیں کر رہا، بہت زیادہ خدمت کر رہی ہیں دینی تنظیمیں، دینی مدارس ہمارے ملک میں، لیکن کچھ ایسے شرپسند عناصر ضرور ہیں جو مغربی ایما پر ان سے فنڈ لے کر اسلام کا نام بدنام کرتے ہیں دہشت گردی کے حوالے سے۔ پھر اب دیکھیں ملک کے معروضی معاشی حالات بھی ہیں، غربت ہے، حکومت کو بیرون ملکوں سے قرضہ لینا پڑتا ہے اور سود کی بنیاد پہ لینا پڑتا ہے، سودی نظام بھی چل رہا ہے، غربت ہے، بے روزگاری ہے، جس کی وجہ سے نوجوان ایسی شدت پسند تنظیموں کے اعلی کار بن جاتے ہیں، وہ اسلام سے دور چلے جاتے ہیں اور اسلام کے لیے بھی بدنمائی کا سبب بنتے ہیں۔ تو عزیز طلباء، یہ وہ وجوہات تھیں جن کی وجہ سے بہت سے اقدامات کے باوجود بھی ابھی تک ملک کو صحیح معنوں میں اسلامی اصولوں کے مطابق نہیں ڈالا جا سکا۔ لیکن عزیز طلباء، اس لیکچر کے علاوہ جہاں حکومت کی ذمہ داری ہے وہاں ہماری اپنی ذمہ داری بھی ہے۔ میں نے اسلام کو خود اپنے دل سے اپنے آپ پر نافذ کرنا ہے، حکومت نے میرے پر اسلام نافذ نہیں کرنا۔ جب تک ہم صحیح معنوں میں مسلمان نہیں بننا چاہیں گے، اسلامی حکومتوں پر، اسلامی اصولوں پر عمل نہیں کریں گے، اس وقت تک اسلام نافذ نہیں ہو سکتا۔ ہمیں ذاتی طور پر اپنا کردار ادا کرنا ہے، حکومت کو اپنا کردار ادا کرنا ہے، تاکہ یہ ملک صحیح معنوں میں اسلامی ملک بن سکے۔ آئیے عہد کرتے ہیں ہم سب مل کر اس ملک کو صحیح معنوں میں اسلامی ملک بنانے کے لیے اپنا کردار ادا کرتے رہیں گے انشاءاللہ العزیز۔ اس کے ساتھ ہی پروفیسر مشرف محمود کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔